अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में 3 खबरों पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है आईनी अदालत के क़याम के हवाले से हाई कोर्ट का अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 3 खबरों पर आज हम बात करेंगे। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को खारिज कर दिया। ये क्या दरख्वास्त थी, किसकी जानिब से दायर की गई थी और किस जज का ये फैसला है, ये तफसीलात आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूंगा। दूसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है लाहौर का अफसोसनाक वाक़या और इसका असल ज़िम्मेदार कौन है, इस पर भी बात की जाएगी। और नाज़रीन, तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने आज वो मुहावरा सच कर दिखाया कि सियाने कहते हैं ना कि 100 गंडे भी खा दे 100 लितर भी खा दे। तो तहरीक इंसाफ ने वो मुहावरा सच कर दिखाया, इस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज का भी ये व्लॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा, इसको पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं सबसे पहले इस खबर के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 अक्टूबर यानी आज एहतजाज का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस एहतजाज के पीछे बहुत सारे मुतालबे किए गए थे। ये एहतजाज का ऐलान बाकायदा इमरान खान की जानिब से नहीं किया गया था। इमरान खान तो जेल में कैद है, मुलाकातों पर पाबंदी है और इसी खदशे के बायस इमरान खान पर पाबंदी लगाई गई थी। कहीं उनकी जानिब से जब पाकिस्तान में 11 ममालिक के इंतहाई आला सतह पर जो है वो वफूद आए हों, इतनी बड़ी शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही हो, तकरीबन 27 साल के बाद, 11 साल के बाद चाइना का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आया हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान इस मौके को भी स्पॉइल करने की कोशिश करे, इस मौके को भी ज़ायल करने की कोशिश करते। और इस खदशे के पेश नज़र ही वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया कि जनाब इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाए। क्योंकि अडियाला जेल है, पंजाब में आता है, तो पंजाब हुकूमत की जानिब से इन मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। असल वजह यही है, पीछे अब जो लेटर जारी किया गया पाबंदी का, उसमें तो बेशक दहशतगर्दी के खतरात और मुख्तलिफ वाक़यात लिखे गए थे। अब उसके बाद इमरान खान के तो पाबंदी लग गई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। इस एहतजाज के ऐलान के बाद जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरनली बहुत ज़्यादा फूट पड़ गई, झगड़े शुरू हो गए कि ये एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहीं इस पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। और ऐन मुमकिन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर आज एहतजाज का ऐलान करती तो शायद उनके वर्कर भी, जो समझदार वर्कर है, वो भी आज बाहर ना निकलता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सुख्ती उठानी पड़ती जो शायद उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना हमारी 22 साल जदोजहद है इमरान खान की, जो शायद 22 साल जदोजहद के दरमियान ना उन्होंने देखी होती, ना उन्होंने सुनी होती। अब हुकूमत की जानिब से भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रख दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, अलीमा खान उज़्मा खान को छोड़ा जाए, डॉक्टर से मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान से वो डॉक्टर से मुलाकात कराई जाए। अब अल्टीमेटली हुआ ये कि कल रात मैं तो जल्दी सो गया था, ज़रा कुछ मसरूफियत के बायस सुबह उठ के कहीं जाना था, तो रात को कहीं गए ताख़ीर से बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब हम आज का एहतजाज मुलतवी कर रहे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि इमरान खान तक उनके डॉक्टर को रसाई दे दी जाएगी। अब इस यकीन दहानी के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज जो है वो मुलतवी कर दिया। बहरहाल क्या कहते हैं, एक अच्छा फ़ैसला है। तनकीद ज़रूर होगी इस पर, लेकिन ये उस तनकीद से बेहतर होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज करती और फिर उसके बाद जो उनके साथ हुकूमत का रवैया होना था, रियासत का, और दूसरा जो उनके साथ
غیر جانبدار لوگوں کا جو تجزیہ نگار ہیں جو ان کے اوپر تنقید ہونی تھی، اس تنقید سے یہ تنقید بہت کم ہوئی۔ اب ناظرین آتے ہیں دوسری خبر پر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ میں نے اس حوالے سے براہ راست تو میری کسی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو میں نے میڈیا سے اور مختلف دوستوں سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ بظاہر اس میں تھوڑا سا شکوک و شبہات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی تک اس معاملے کی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی۔ اگر کوئی ایف آئی آر کٹ جاتی تو ہمارے پاس پورا ایونٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ ایف آئی آر کٹی ہے، یہ ایونٹ ہوا ہے، فلاں فلاں ملزمان ہے، فلاں تفصیلات ہے۔ اب ایف آئی آر نہ ہونے کی وجہ سے واقعے پر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو مشکوک ہو گیا۔ اب کچھ لوگ، کچھ ہمارے دوست، کچھ دوست جو ہے وہ اس پر اس کو بالکل ڈینائی کرنا شروع ہو گئے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ لیکن بہرحال جو معلومات مجھ تک آئی ہیں ان معلومات کے مطابق یہ واقعہ تو ہوا ہے اور غالباً ایک ہفتہ پرانا ہے کہ وہاں ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈرائیور کا اور ایک چوکیدار کی جانب سے ریپ کیا گیا اس کو، اور اصل اس واقعے میں جہاں وہ دو ملزمان ہیں وہاں میری نظر میں اس واقعے کو مس ہینڈل بھی کیا گیا۔ اس واقعے پر میری نظر میں، میری رائے میں یہ چیز غلط ہے۔ اگر اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی گئی اور اس دبانے کی کوشش کی وجہ سے ہی جو طلباء اور طالبات تھے وہ اتنے بھڑک گئے کہ پھر یہ معاملہ کہیں پر بھی دب نہ سکا۔ تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ایسی کوئی غلطی ہو جائے، ایسا کوئی جو ہے وہ ناگہانی واقعہ ہو جائے تو اس کے اوپر ذمہ دار شخص کو چاہیے کہ فوری طور پر کارروائی کر لے۔ ایک تو پنجاب حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس حوالے سے پولیس نے کا موقف جو ہے کہ ہمارے پاس کوئی درخواست نہیں آئی۔ اگر تو واقعے کی تحقیقات پولیس اس پر خود بھی کر سکتی ہے۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہے، اتنے بڑے لیول پر احتجاج ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے ہر بچہ، ہر بچی اس بچی کا اس خاتون کا نام جانتی ہوگی، اس کے جا کے پولیس کو خود بھی اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری رائے میں جو کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر وہاں کی جو پرنسپل ہیں یا جو وہاں پر ہیڈ ہیں ان کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے، اور اس معاملے کو ان کی اس کوشش کی وجہ سے طلباء اور طالبات زیادہ بڑھ گئے۔ تو میری رائے میں تو اس پرنسپل کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جو میں آپ سے کروں گا اس واقعے کے پیش نظر کہ دیکھیں واقعہ تو ہوا ہے، اب ہم ظاہری بات ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر اچھے انسان بھی ہیں، جہاں برے انسان بھی ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ ایک افسوسناک واقعے پر سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں دونوں سائڈ ذمہ دار ہیں۔ جن لوگوں کو موجودہ حکومت پر غصہ تھا انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر موجودہ حکومت پر تنقید شروع کر دی۔ موجودہ حکومت پر جو ہے وہ اس پہ ایسے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ جیسے براہ راست نون لیگ حکومت، مریم نواز یا عظمیٰ بخاری یا اور جو لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں اور جناب سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی غلط اس پر ایکٹ کیا۔ اور دوسری جانب کچھ ہمارے دوست جو مسلم لیگ نون کی جانب سے تھے ان کی جانب سے بھی یہ کوشش کرنا شروع کر دی گئی کہ جناب ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں کیونکہ پولیس کے پاس رپورٹ نہیں آئی ہوئی۔ تو اس معاملے میں ایک تو مریم نواز صاحبہ کو چاہیے تھا کہ اگرچہ ان کی جانب سے کچھ احکامات دیے بھی گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کو مٹی ڈالو پالیسی نہیں کھیلنی چاہیے، بلکہ اس پر سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ لینی چاہیے تھی۔ دوسرا افسوس کا مقام ان دوستوں پر بھی ہے کہ جناب جنہوں نے اس واقعے پر سیاست کرنی شروع کر دی۔ اگر کسی کو میاں عامر صاحب پہ غصہ تھا تو انہوں نے اس معاملے پر جو ہے میاں عامر صاحب کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ میرا ان تمام دوستوں سے سوال ہے کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ذاتی طور پر بھی ظاہری بات ہے جو سمجھدار ہیں، باقی جو 17-18 سال کے لوڑے لپاڑے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں، جو ذی شعور ہیں، جو عقل و شعور رکھتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ واقعہ میاں عامر صاحب کے اس میں کالج میں ہوا ہے، وہ اس کے مالک ہیں، تو کیا اس واقعے کے وہ براہ راست ذمہ دار ہیں
یا ان کو اس واقعے کے بارے میں سن کر بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ یار یہ بڑا اچھا ہو گیا، اللہ نہ کرے عجیب سا واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا واقعہ، افسوسناک واقعہ ہے، یا مریم نواز کو اس پہ خوشی ہوئی ہوگی، تو پھر یہ تنقید کیوں؟ بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس معاملے پر جو ہے وہ تحقیقات کا مطالبہ کریں، پروٹیسٹ ٹھیک ہے، پرامن پروٹیسٹ ہر طلبہ طالبات کا جو ہے وہ حق ہے، ان کے ساتھی تھی، ان کی دوست تھی۔ اب تو بلکہ کل رات سے سوشل میڈیا پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بچی بیچاری فوت ہو گئی ہے۔ تو اب پہلے تو یہ صرف ریپ کا واقعہ تھا، اب یہ 302 مرڈر کا بھی واقعہ ہے۔ اب پولیس کو اس میں پرو ایکٹیولی جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرنی چاہیے، اور اس واقعے کو کیفر کردار تک اس کے جو ملزمان ہیں انہیں پہنچانا چاہیے۔ کسی کو بھی اس واقعے میں ذاتی طور پر اس کو ذاتی رنجش کے معاملے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر پنجاب کالج میں ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی ہے تو اس پر اگر کارروائی ہو جاتی ہے، ملزمان کیفر کردار تک پہنچ جاتے ہیں، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، سزا ہو جاتی ہے، ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں، تو یقینی طور پر اس واقعے کی اس قانونی کارروائی کی بنیاد پر پنجاب کالج کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، ان پر تنقید میں کمی آئے گی۔ یہ تنقید ہو کیوں رہی ہے؟ کیونکہ واقعے پر مٹی ڈالنے کی پالیسی جو ہے وہ پنجاب کالج سے لے کر اور ذمہ داران تک جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے اس واقعے پر اتنی سخت تنقید ہوئی، اتنا سخت ری ایکشن ہوا کہ اگر پہلے ہفتے ہی جس روز یہ واقعہ ہوا تھا قانون کے مطابق کارروائی ہو جاتی تو آج یہ معاملہ اتنا اٹھتا نہ، شاید ایک معمول میں وہ کارروائی ساری ہو جاتی، لیکن جب دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کے بعد پھر یہ واقعہ زیادہ پریشر کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکل کر آیا، سامنے نکل کر آیا۔ تو افسوسناک واقعہ ہے۔ بہرحال اس پر میری درخواست یہی ہوگی، جو ذمہ دار لوگ ہیں، پنجاب حکومت ہے، کہ بلا اس پہ تفریق کے جناب اس میں کون ذمہ دار ہے، اس میں جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اور خاص طور پر جو اسکول کے جو انچارج ہیں، جو ہیڈ ہیں، جنہوں نے اس واقعے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی، جن کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اس فیملی کو بہت زیادہ دباؤ میں لانے کی کوشش کی، ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ اگر کوئی ایسا جرم ہو جائے تو اس پر کوئی بھی شخص مٹی ڈالنے کا سوچے بھی نہ۔ یہ واقعہ اس کو پریسیڈنٹ بنا دینا چاہیے، اس کو مثال بنا دینا چاہیے۔ اب آتے ہیں ناظرین تیسری خبر انتہائی اہم ہے۔ آئینی ترامیم جو ہے وہ آج کل ہاٹ ٹاپک ہے۔ ہر شخص آئینی ترامیم، عدالتی پیکج، عدالتی اختیارات، آئینی عدالت، چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس منصور کا نوٹیفیکیشن، ہر شخص ان چیزوں پر بات کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک انتہائی اہم بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ جب سے ہی حکومت کی جانب سے 14 اور 15 سپتمبر کو یعنی ترامیم کا ایشو سامنے آیا، اس کے بعد سے متعدد درخواستیں سپریم کورٹ سمیت لاہور ہائی کورٹ، پنجاب ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، ہر جگہ پہ دائر کر دی گئی اس ترامیم کے خلاف۔ یقینی طور پر اس میں وکلا بھی درخواست گزاروں میں شامل ہیں، کچھ اس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کے موٹیوز بھی ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف بیکڈ جو ہیں وہ درخواستیں بھی سپریم عدالتوں میں دائر کی گئی ہیں۔ تو ہر طرح کے لوگوں نے ان ترامیم کو، ان مجوزہ ترامیم کو جو ہے وہ عدالتوں میں چیلنج کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی 17 تاریخ کو چیف جسٹس قاضی فیصلہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اب بڑا فیصلہ ہوا ہے جو کہ دوسری عدالتوں میں بطور پریسیڈنٹ پیش کیا جائے گا۔ وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبقت لے گئی ہے سندھ ہائی کورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق شفیع صدیقی صاحب اور جسٹس جواد اکبر صاحب، ان دونوں کی جانب سے یہ 2 صفحات پر مختصر مگر تفصیلی فیصلہ، میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ اس میں سمو دیا گیا ہے کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق چیزیں تھیں ان سب چیزوں کو 2 صفحات میں سمو دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ جناب وہ لمبے لمبے پیرے لکھتے، لمبے لمبے شعر لکھ دیتے، اس میں کوئی واقعات لکھ دیتے۔ تو یہ اس کو بڑا زبردست فیصلہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس فیصلے میں 2 وکلا تھے، ابراہیم سیف الدین صاحب اور طاہر محمود ایڈوکیٹ صاحب۔ ان کی جانب سے یہ درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے آئینی عدالتوں کے حوالے سے ایک 26ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ وفاقی حکومت سے مانگا جائے اور ان کو احکامات دیے جائیں کہ اس ترامیم کو ان کو پبلک کیا جائے۔ اب اس سارے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ
کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ کا، اس کو ریفرنس بنایا گیا۔ اب اسلام آباد سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اس فیصلے کو تحریر کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ کس آئینی شک کے تحت ڈرافٹ کو شیئر کرنا مطلوب ہے، یہ اس حوالے سے ہمیں جو درخواست گزاران تھے وہ ہمیں تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ سندھ ہائی کورٹ کا اپنے فیصلے میں کہنا ہے کہ جناب آئین کے اندر 70 سے لے کے 77 تک مختلف شکیں ہیں جو پارلیمان اور سینٹ کی قانون سازی کے اختیار کو تسلیم کرتی ہیں۔ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں عوام کی آواز کے طور کے اوپر جو ان کے نمائندگان ہیں وہ موجود ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو گزارشات کی جا رہی ہیں درخواست گزاروں کی جانب سے کہ انہیں ترمیم سے روک دیا جائے، انہیں مسودہ جو ہے وہ پارلیمان سے شیئر کرنے سے پہلے انہیں پبلک میں لایا جائے اور 60 روز اس کے اوپر ڈیبیٹ کرائی جائے، یہ جو مطالبہ ہے اس مطالبے کی ہمیں کوئی آئین اور قانون میں کوئی بیکنگ نظر نہیں آئی۔ یہ صرف اور صرف ایک خواہش ہے ان درخواست گزاران کی، اس کی کوئی آئینی اور کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالتیں ہمیشہ قانون سازی کے عمل میں مداخلت کے معاملات میں تحمل سے کام لیتی ہیں، خاص طور پر اگر اس معاملے میں تا وقت جب تک وہ معاملہ کوئی غیر آئینی کام نہ ہو، یعنی کوئی ایسی قانون سازی نہ ہونے جا رہی ہو جو آئین اور قانون سے متصادم ہو۔ پھر اگلی لائن جو ہے وہ اس سے بھی انتہائی اہم لکھ دی گئی ہے، جس میں سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ اب اس معاملے میں تو کوئی چیز سامنے ہے ہی نہیں، کوئی قانون بنا ہی نہیں، جب کوئی قانون بنا نہیں تو پھر اس معاملے میں کیسے جو ہے وہ اس بات کا اندازہ لگا لیا جائے یا اس بات کو فائنل سمجھ لیا جائے کہ جناب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے، یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ پری میچور ہے۔ ابھی ساری چیزیں ہو سکتا ہے حکومت کی جانب سے 50 شکیں لائی جائیں اور اینڈ میں 5 شکیں جو ہے وہ منظور کر لی جائیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اسی وجہ سے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جو درخواستیں پری میچور عدالتوں میں دائر کی جاتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو پذیرائی نہیں ملتی نارملی۔ ویسے اس میں جو پشاور ہائی کورٹ ہے ان کی جانب سے تو لارجر بینچ بنانے کا بھی کہہ دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ آیا نہیں۔ اب وہاں پر یہ فیصلہ کوٹ کیا جائے گا۔ پنجاب میں اس حوالے سے درخواستیں، وہاں یہ فیصلہ کوٹ کیا جائے گا۔ ایون کہ 17 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ایسی درخواستوں پر سماعت کرنے جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی یہ فیصلہ کوٹ ہوگا۔ میری رائے میں، میری نظر میں آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ بالکل درست ہے، بالکل مناسب ہے۔ عدالتوں کو اسی طرح سے تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی معاملہ ایسا آ جاتا ہے جو آئین اور قانون سے متصادم ہو تو پھر درخواستیں اس کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، درخواستیں اس کے بعد بھی دائر کی جا سکتی ہیں، تو پھر تو عدالتوں کے پاس پورا اختیار ہے۔ بہرحال ناظرین دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی 17 اکتوبر کو اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔